कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसके आप मुंतजिर हैं। जी हाँ, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो आप भी देखने के ख्वाहां हैं। मैंने उस पॉडकास्ट में कहा कि ज़रक भाई ठीक है, अगर आप यही कायद हैं तो हम आपके साथ एक नौजवान आलिम दीन हैं, उनको आपके साथ हम बिठा देते हैं। अल्लामा मोहम्मद तलहा अलवी मेरी मुराद थे और मैंने नाम भी लिया। तो सैयद ज़रक नकवी भाई ने फिलफौर ये कहा कि आप भले इससे बड़ा कोई ले आए। सैयद ज़रक नकवी के साथ ये बैठना ही नहीं चाहते, मगर आज हमने इनको जबरदस्ती अपने स्टूडियो में दावत दी है, जबरदस्ती अपने स्टूडियो में दावत दी है। मैं अल्लामा तलहा अलवी साहब को यहाँ लाऊंगा, आप कुछ तहकीक कर लीजिएगा, कुछ पढ़ लीजिएगा, आप फिर बैठिएगा, वरना यकीन करें आप जनाजा निकाल देंगे शीयत का, वरना यकीन करें आप जनाजा निकाल देंगे शीयत का। तो ले हैं जिसे मर्जी ले हैं, हाँ, उनसे बड़ा कोई ले हैं। हाँ, हमने अल्लाह यारी को लम्हे पा दिए तो वो बेचारा क्या, उनसे हमने अल्लाह यारी को लम्हे पा दिए तो वो बेचारा क्या। उनसे ख़त्म नबूवत के बाद हम आसमान से किसी खुदाई मनसब के कायल नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अकीदा इमामत के कायल नहीं हैं। इस एतबार से आप हमें सुन्नी कह सकते हैं, हम सुन्नी मनहज को फॉलो करते हैं। अकीदा इमामत के कायल नहीं, आप मौला अली को इमाम नहीं मानते, आप मौला अली को इमाम नहीं मानते, मनसूस मिनल्लाह मिन जानिबिल्लाह इमाम नहीं मानते। ख़त्म नबूवत के बाद मनसब मिन जानिबिल्लाह इमाम नहीं मानते, यानी अल्लाह की मर्जी के बगैर इमाम बने वो, यानी अल्लाह की मर्जी के बगैर इमाम बने वो, अल्लाह की मर्जी के बगैर इमाम बने मौला अली। बिल्कुल बिल्कुल। कभी मस्जिद में नमाज पढ़ाई आपने? मैंने हाँ। कई बार। आपको अल्लाह ने इमाम बनाया? नहीं। हाँ, लोगों ने। क्यों मानी लोगों की? आप में क्या ऐसी खासियत और काबिलियत है कि आप इमाम बन गए लोगों? हाँ देखें, बात ये है, कहाँ आप कहाँ अली, कहाँ आप कहाँ अली। इमाम असल में रहनुमा को कहते हैं, पेशवा को कहते हैं। आप इसमें बुराई क्या है कि अगर लोग अली को मान रहे हैं इमाम? तकलीफ क्या है? खुदा पे तोहमत लगा रहे हैं। कैसी तोहमत लगी? खुदा ने कहा है कि नबूवत के बाद हम इमामत भी चुनेंगे। खुदा ने कहा है कि नबूवत के बाद हम इमामत भी चुनेंगे। अवाम बिखर रहे हैं, शराजा बिखर रहा है उम्मत का, और अगर किसी एक ऐसे शख्स को लीडर मानकर तो मान लेना उसकी आपको तकलीफ क्या? खुदा की तरफ क्यों जा रहे हैं? खुदा की तरफ कब जाया जा रहे हैं? खराब तकलीफ दे रहे हैं, खराब तकलीफ दे रहे हैं। जिस तरह अल्लाह अंबिया की सिलेक्शन करता है, हाँ, अली की सिलेक्शन नहीं की, अली की सिलेक्शन नहीं की। ये खत्म नबूवत के मनाफी अकीदा है। नहीं, क्या यही तो कादियानी कहते क्या हैं। क्या कादियानी यही कहते क्या हैं। मौला अली नफ्से रसूल नहीं? नहीं देखें फिर नहीं, बात तो इसका मिन जानिबिल्लाह होने से क्या ताल्लुक? अबे बात तो सुन जाने लीजिए। रसूल है। मौला अली को नफ्से रसूल मानते हैं? रसूल किसकी मर्जी से आए? अल्लाह की मर्जी से। तो अली क्या है? अली क्या है? आप उस नस को लेकर आए, नस को लेकर आए कि अली की इमामत का इनकार कुफ्र है, अली की इमामत का इनकार कुफ्र है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का इनकार कुफ्र है, की खिलाफत का इनकार कुफ्र है। तो न जाने कहाँ से इल्हाम होता है आपको, तो न जाने कहाँ से इल्हाम होता है आपको। हजरत अबू बकर की सहाबियत का, खिलाफत का, अफजलियत का इनकार कुफ्र है। कुफ्र है। अगर तशय्युअ बोल रहे हैं तो वो भी कुफ्र है। अब ठीक है। हाँ तो ठीक है। हमारे नजदीक ये नहीं है। तो आप सर, आप पर सुन्नियत खड़ी हुई है, आप पर वहाबियत खड़ी हुई है, आप पर सुन्नियत खड़ी हुई है, आप पर वहाबियत खड़ी हुई है। सियासी इख्तलाफ की वजह से वो उनको इमाम नहीं मान रहा, उसके पास कोई उज़र हो सकता है। सर उज़र होगा, अली को ना मानने का उज़र होगा, तो अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफा को ना मानने का उज़र होगा, सुना दे, खुदा को ना मानने का उज़र होगा। सुन लेना, उज़र पेश किया सुन जाए, लेना, उज़र पेश किया सुन जाए। लेना। अली को ना मानने की मजबूरी बताए। अबू बकर खलील रसूल, अली महबूब रसूल। मैं ये नहीं कह रहा आयशा शरीक हयात है, फातिमा बदअत मिन्नी है, हाँ। सारे मिन जानिबिल हैं। अब जो फातिमा है, हाँ ये जन्नत में खवातीन की सरदार है। बेशक है। हाँ, अल्लाह की मर्जी से जी मिन जानिब रसूल है, अल्लाह की मर्जी से जी। मिन जानिब रसूल है। आपने हज़रत फातिमा का तो बयान कर दिया, अम्मा आयशा का छोड़ दिया। बिल्कुल मुझे साहब। आपकी बू आ रही है रब्बे वालों, बू आ रही है रब्बे वालों। आपने इल्जाम भी लगा दिया भाई। नहीं आपने मुझे मैंने इल्जाम नहीं नहीं, लगाया। रब्बे वालों का इल्जाम लगा दिया। वाला- आपने कादियानी बोल दिया, आपने कादियानी बोल दिया। बीबी फातिमा तो ज़हरा अबी हवा अलैहा अफज़लुस सलातो सलाम नबी की बेटी हैं, बेशक नबी के दिल का करार हैं, खातून जन्नत की सरदार हैं। बेशक। ये अल्लाह की मर्जी से है या नबी की मर्जी से? मिन जानिब अल्लाह या मिन जानिब रसूल? आप फिर बताना पड़ेगा कि रसूल भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ करते हैं या नहीं करते। आप फिर बताना पड़ेगा कि रसूल भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ करते हैं या नहीं करते। फरमाने रसूल के मुताबिक कि फातिमा जन्नत में खवातीन की सरदार हैं, मोहब्बत मलिका है।
अल्लाह की मर्जी से, जी अल्लाह की मर्जी से, अपनी मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी आकर इस्लाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया सैयद। से। यानी बताया ये उम्मत को कि भाई जन्नत के मालिक हम हैं, नहीं आप हम जो चाहे कर सकते हैं। आप उस रिवायत की शरह पे जाए ना। हाँ। आप उस रिवायत आप इस बात को नहीं मानते कि जन्नत के मालिक मोहम्मद मुस्तफा सुन लेना, नहीं मालिक से क्या मुराद? है? मालिक नहीं है जन्नत में, मालिक से क्या मुराद? यानी वो जिसको चाहे जन्नत में नहीं नहीं। ये अकीदा तो कुरान में नफी है इसकी। नहीं नहीं। ये अकीदा तो कुरान में नफी है इसकी। मेरे नजदीक ये कुफरिया अकायद हैं, मेरे नजदीक ये कुफरिया अकायद हैं। आकर इस्लाम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, मोहब्बत इतनी की कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कह दिया, मोहब्बत इतनी की कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कह दिया। रिसालत माब ने इस हदीस में क्या फर्क कि मुझे इन बच्चों से प्यार है। हाँ। ये बच्चे तो मेरे शहजादे हैं। हाँ। सैयदा कायनात के बारे में कहा ये मेरी बेटी तो शहजादी है। हाँ। तो जन्नत की औरतों के साथ ये मोहब्बत भरे अल्फाज हैं। यहाँ से आप कोई मनसब साबित करेंगे तो उसके लिए वही दलील हकीकत में तो ये ना लामा साहब, ये हकीकत खबर वाहिद से साबित नहीं होगी। मोहम्मद मुस्तफा की जुबान से साबित हो रहा है। आप बराह रास्त सुन रहे हैं। हाँ? आपको ये किसने बताया कि मोहम्मद मुस्तफा ने, आप बराह रास्त सुन रहे हैं। अल्लाह है किसने बताया, अल्लाह है किसने बताया। खुदा का वजूद ये अकली तकाजा है, ये फितरी तकाजा है कि खुदा है। कोई नबी ना भी बताए ना तो इंसान अपनी फितरत से उस तक उसके आप कह रहे हैं कि आप किसी नबी के मोहताज नहीं है, सिर्फ वजूद। आपको पता होता कि खुदा है। वजूद की बात कर, यही कह रहे हैं ना, हकीकत है ना। यही कह रहे हैं सुन लेना। ना कि अगर नबी ना भी आते तो उसके हमें बताने तो हमें पता होता कि खुदा है, उसका वजूद है, उसका वजूद है। उसका वजूद है। अच्छा। इनका ये कि कोई अपनी फितरत से इतना इल्म है आपके पास, सबके पास है। कुरान कह रहा है हमारे पास तो नहीं है। हमको तो नबी ने बताया कि खुदा है, हमको तो नबी ने बताया कि खुदा है। आप तैयार हैं कि आप सैयद ज़र्क नकवी के साथ बैठे? जरूर मैं बैठने को तैयार हूँ। आपकी जरूर इजाजत हो तो बेशक बेशक उनसे कह दें, हम जरूर कह दें, डन कर दें। जब कहे मैं हाजिर देख हूँ। लीजिए, भाई जहाँ भी हो मैं आ जाऊंगा। भागेगा मत। डॉक्टर साहब बार बार इसरार कर रहे हैं तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं, आप ये मजलिस मुनक़िद करवाएं, मैं आपको भी भागने नहीं दूंगा और शाह साहब को भी भागने नहीं दूंगा। मैं आपको भी भागने नहीं दूंगा और शाह साहब को भी भागने नहीं दूंगा। तो आपसे कौन चलता है भाई जब आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मिलते हैं? उन्होंने दूसरों को अपना खाम खाना दुश्मन बनाया हुआ। मैं तो मिर्जा साहब को जानता हूँ ना पर्सनली। आपकी तरह मैं शोर नहीं मचाता। आप तो एंकर है ना, आप तो कहीं ना कहीं से बात निकलवा लेंगे। मेरे नजदीक उनके अकायद जो हैं वो एक तरीके से कुफरिया है, वो एक तरीके से कुफरिया है। जब एक आजमाइश आन पड़ी आले इब्राहिम पर तो उन्होंने ख्वाब देखा। अब जब जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे अपने लख्त जिगर इस्माइल की गर्दन पर अपना घुटना रख दिया और छुरी चलाई तो हजरत इस्माइल की जगह एक मेंढा ज़िबा हो गया, एक तुम्बा आ गया, तुम्बा ज़िबा हो गया। और फिर अल्लाह ने यह कहा कि हमने इस कुर्बानी को अजीम कुर्बानी से बदल दिया। यही फरमाया था कुरान। अब कुरान में ये कहाँ लिखा है कि हजरत इस्माइल की जगह वो दुम्बा आया, वो दुम्बा जिब्राइल लेकर आए और वो दुम्बा ज़िबा हो गया? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यानी कुरान में नहीं है कि दुम्बा आ गया, यानी कुरान में नहीं है कि दुम्बा आ गया, वो इशारा है ना कि हमने इस कुर्बानी को अजीम कुर्बानी से बदल दिया। वो इसी का इशारा है। तो अजीम दुम्बा हो, तो अजीम दुम्बा हो। सैयदना इस्माइल को अल्लाह ने उस छुरी से बचा लिया। जन्नत से मेंढा आया, रिवायात में आता है। जन्नत से आया? हाँ जन्नत से आया। जन्नत में कोई मंडी वंडी है? जन्नत में कोई मंडी वंडी है? और अगर वो जन्नत में से दुम्बा ना आता अल्लाह की तरफ से तो क्या वालिदैन आज 10 ज़िलहिज को अपने बच्चे कुर्बान करते? लोगों को ना इब्राहिम बनने का बड़ा शौक है। हाँ ठीक है ना? हाँ। अगर आपने इब्राहिम बनना है तो बेटे की गर्दन पे छुरी रखें। दुम्बा नहीं आएगा पुलिस आएगी, दुम्बा नहीं आएगा पुलिस आएगी। पहले बैठे अथार वॉशरूम नहीं जाते और उनकी ये डिबेट हसन अल्लाह यारी साहब से भी हुई। क्या वाक़तन बशरी तकाजे अहले बैत के साथ नहीं जुड़े हुए? मैं हाजिर खिदमत हूँ इसी स्टूडियो में, आप बैठ जाए, किसी शिया आलिम को बुला ले। ठीक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया, ये सुन्नत है। खड़े होकर पेशाब किया, ये सुन्नत है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी इल्मी मजलिस मुनक्किद होने जा रही है। अल्लामा मोहम्मद तलहा अलवी बामुकाबला सैयद ज़र्क नकवी।
احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تضرع کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جس کے آپ منتظر ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اس پلیٹ فارم پر کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جو آپ بھی دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ ہم نے پچھلا ایک پوڈ کاسٹ کیا سید زرق نقوی حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہماری کچھ کشیدگی ہوئی اور اس پوڈ کاسٹ کو میں نے بند کر دیا، یہ کہہ کر بند کر دیا کہ بھئی آپ جو عقائد لے کر چل رہے ہیں میرے نزدیک یہ کفریہ عقائد ہیں، چونکہ آپ اللہ کے مقابلے میں جب کسی کو کھڑا کرتے ہیں، بھلے وہ اہل بیت ہی ہیں، جب اہل بیت خود اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے تو آج کا کوئی مولوی ذاکر یا کوئی ملا یا عالم دین یا مفتی یا قاری کون ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی شخصیت کو کھڑا کرنے والا؟ تکلیف دہ مراحل تھے، میں ان مراحل سے گزرا ہوں، آپ نے سنا، میں رنجیدہ تھا، میں قلب شکنی ہوئی میری، میں تکلیف میں تھا، کیونکہ معاذ اللہ یہی تو منی گاڈ ہے جس کا ذکر میں اکثر کرتا رہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ میں، اور جب تشیع کے ساتھ میرے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں۔ میں نے اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ زرق بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ یہی عقائد ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ایک نوجوان عالم دین ہیں، محقق ہیں، معلم ہیں، اور میرے نزدیک ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت ہیں، ان کو آپ کے ساتھ ہم بٹھا دیتے ہیں۔ علامہ محمد طلحہ الوی میری مراد تھے، اور میں نے نام بھی لیا چونکہ میرے ذہن میں اس وقت وہی نام آیا تو میں نے ان کا نام لے دیا، چونکہ ایک ہم عمری کا بھی تقاضا ہے، اور ماشاءاللہ وہ بھی محقق ہیں، آزاد خیال محقق، اور زرق بھائی بھی آزاد خیال محقق ہیں، ان کو بھی اکثر اہل تشیع آن نہیں کرتے۔ تو علامہ طلحہ الوی صاحب کا میں نے نام اس لیے لیا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ان کا عقیدہ بھی، ان کا مسلک بھی کیا ہے، آزاد خیال محقق ہیں اور دلال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں قرآن کی روح سے، اس لیے میں نے ان کا نام لے دیا۔ تو سید زرق نقوی بھائی نے فی الفور یہ کہا کہ آپ بھلے اس سے بڑا کوئی لے آئیں، یعنی علامہ محمد طلحہ الوی سے بھی کوئی بڑا ہے تو اس کو لے آئیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بڑا ہم نہیں لائیں گے، ہماری نظر میں وہ بڑا ہے جس کے پاس علم ہے، تو علامہ طلحہ الوی بڑے ہیں، سید زرق نقوی بڑے ہیں، جس کے پاس علم ہے وہ بڑا ہے۔ ہماری نظر میں کوئی وہ بڑا نہیں ہے جس کا نام بڑا ہے، جس کا علم بڑا ہے، اس کا مقام بڑا ہے۔ تو میں نے علامہ طلحہ الوی صاحب کو کال کی، ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے پہلے تو مجھ کو یوں لگا کہ یہ آئیں بائیں شائیں سے کام لے رہے ہیں، چونکہ انہوں نے پہلے مجھ کو یہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس وقت سندھ میں ہوں، اندرون سندھ میں کچھ میری مصروفیات ہیں۔ اس کے بعد یہ مجھ کو بتانے لگے کہ میں اسلام آباد میں ہوں، پھر بتانے لگے کہ میں حیدرآباد آ گیا ہوں، یعنی یہ مختلف شہروں کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ مجھ کو یہ لگا کہ شاید سید زرق نقوی کے ساتھ یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، مجھ کو یہ معلوم ہوا، کیونکہ میں ذرا تمہیدی گفتگو کر لوں پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ مگر آج ہم نے ان کو ایک طریقے سے زبردستی اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ علامہ صاحب آج اگر آپ تشریف نہ لائے ہمارے اسٹوڈیو میں تو آپ کے ساتھ جو ہمارا پہلا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس کو آخری سمجھے، گیم از اوور، ہم اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں۔ لیکن انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت بخشی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں، آج اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طلحہ الوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب مزاج گرامی بخیر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ آپ کا بہت قدردان ہوں کہ آپ بہت مصروف ہیں، مصروفیات میں گھری ہوئی شخصیت ہے آپ کی، اس کے باوجود بھی آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کا قدردان ہوں اور متشکر بھی ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ سوالات رکھنے سے پہلے، تمہیدی گفتگو آپ نے سن لی، سید زرق نقوی، آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہے غالباً ان کے ساتھ؟ ہاں، ملاقات نہیں ہے۔
مگر میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں, آپ کو ان کے ساتھ بٹھانا چاہتا ہوں, چونکہ میرے نزدیک ان کے عقائد جو ہیں وہ ایک طریقے سے کفریہ ہیں میرے نزدیک. ٹھیک ہے. بعد النظر میں نہیں جانتا کیا ہے میرے نزدیک, جو ڈھیلا سا مسلمان میرے نزدیک. میں چاہتا ہوں کہ ہم بیٹھ کر علمی ڈسکشن کریں, عوام کے عقائد کھل کر سامنے آئیں, نکھر کر سامنے آئیں, اور جن کے عقائد بکھریں گے وہ بھی لوگ سامنے آ جائیں گے. تو آپ اس حوالے سے میرا کتنا ساتھ دیں گے یہ میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بھی مجھ کو ڈسکورس سمجھ نہیں آتا کہ آپ سنی ہیں, شیعہ ہیں, وہابی ہیں, آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ, وہ جو کہتے ہیں آپ بس اپنا منہ ہلاتے نظر آتے ہیں. آپ علامہ انور علی نجفی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, وہ جو کچھ کہتے ہیں آپ بس منہ ہلاتے نظر آتے ہیں, جبکہ آپ کے نظریات ان سے مختلف ہیں. اس کے باوجود بھی آپ اپنا مقدمہ ان تک پہنچا نہیں پاتے. وجوہات کیا ہے؟ آپ سنی ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, آپ کا در حقیقت عقیدہ, مسلک اور فرقہ کیا ہے, ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے دعوت دی. جہاں تک آپ نے پوڈ کاسٹ کی بات کی تو میں کئی مجالس میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ میں کوئی پراپر اینکر یا پوڈ کاسٹر نہیں ہوں. میں ایک دین کا طالب علم ہوں اور آزاد خیال طالب علم ہوں. مطالعہ کرتا رہتا ہوں چیزوں کا, مدرسے میں بھی پڑھا ہے پرائیویٹ طریقے سے, اور میری تعلیم ویسے ایم فل اسلامک اسٹڈیز ہے ماشاءاللہ. تو علم سے شغف ہے اور علم دوست لوگوں سے شغف ہے, کتب پڑھنے کا ذوق بھی ہے. تو کچھ اپنی آراء سے میں لوگوں کو محظوظ بھی کرتا رہتا ہوں, خود بھی محظوظ ہوتا رہتا ہوں. علمی اختلافات علماء سے بھی رہتا ہے, مجھے بھی ہے, این ممکن ہے مجھ سے بھی کسی کو ہو. میں اہل علم کی مجلس میں محبت کی نیت سے جاتا ہوں, اتحاد امت کے جذبے کے تحت جاتا ہوں, اور یہ سوچ لے کر جاتا ہوں کہ اس کا موقف سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم تردید کرنا چاہیں تو کر سکے, اور اگر ہم تائید کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکے. موقع پہ اوں آ کرنا, ٹوکا ٹاکی کرنا, یہ ڈیبیٹ کا ایک طرز ہو سکتا ہے, پوڈ کاسٹ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا مناظرے کی آپ ایک لائن کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے موقع پہ اس بندے کو کاؤنٹر کرنا ہے یا آپ نے ری بٹل کرنا ہے. کراس فائر ہر جگہ کو جائز نہیں ہوتا. صحیح ہے. یا آپ کہہ دیں طلحہ بھائی آپ کی کمزوری یعنی یہ بس آپ کی سوچ ہے. میں اپنی مزاج کی بات کر رہا ہوں. صحیح. باقی یہ ہے کہ آپ بضد ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سننے والے ذرا دل شکستہ ہو جاتے ہیں, تو میں حاضر خدمت ہوں. اسی اسٹوڈیو میں آپ بیٹھ جائیں, کسی شیعہ عالم کو بلا لیں, انہی میں سے کسی کو بلا لیں جن کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, تو آپ میرا وہ رویہ پھر نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اب مسلک کی بات آ جائے گی. میں خود چل کے جاتا ہوں, مہمان بن کے جاتا ہوں, اور بظاہر میں میزبان ہوتا ہوں اور مہمان سے گفتگو کر رہا ہوں. تو وہاں پر میری اخلاقیات, میرے اساتذہ کی تربیت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں وہاں پر کوئی لوگوں کی ویورشپ لینے کے لیے ہلا گلا کروا, بھلے بولنے والا کفریہ جملے بولتا رہے. تھوڑا بہت تنقید کرتا ہوں, اس میں انداز بیان کا فرق ہو سکتا ہے نا, آپ کی طرح میں شور نہیں مچاتا, لیکن میں سادہ انداز میں بات کرتا ہوں. بعض اوقات میں کاؤنٹر نہیں بھی کرتا, اور بعض اوقات مجھے کوفت ہونا شروع ہو جاتی کہ یہ کتنی غیر علمی بات کر رہا ہے. آپ تو اینکر ہے نا, آپ تو کہیں نہ کہیں سے بات نکلوا لیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ میرا انداز ہے, میرا مزاج ہے, میں اپنی تربیت سے انحراف نہیں کرتا. لیکن میں آپ کی طرح, میرا وہ انداز نہیں ہے, چونکہ آپ ایک صحافی ہیں, آپ کا پراپر ایک فیلڈ ہے, آپ پروفیشنل اینکر بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, تو آپ تو علماء کے ساتھ وہ کرتے ہیں. میں نہ صحافی ہوں نہ اس طرح کا کوئی اینکر ہوں. لوگ تو مجھے خود دعوت دیتے رہتے ہیں, کبھی کبھار میں خود چلا جاتا ہوں. یہی انداز مفتی فضل ہمدرد صاحب کا بھی ہے. وہ اس طرح کاؤنٹر نہیں کرتے لوگوں کو, لیکن اپنی مجالس میں بڑے اچھے انداز میں بیانات دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کا انداز نہیں ہے پوڈ کاسٹ کے اندر. البتہ آپ ویسے کسی کے ساتھ بٹھانا چاہیں تو ہم اخلاقیات کے دائرے میں اخلاقی اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کریں گے, اپنے منہج کو بھی واضح کریں گے. جہاں کوئی کفریہ بات آئے گی اس کا رد بھی کریں گے. وہاں میں نہیں کرتا, چونکہ وہ آپ کو بتا دے کہ وہ ڈیبیٹ اور پوڈ کاسٹ بالکل ایک فرق ہوتا ہے. جہاں تک ہم نے مسلک کی بات کی, بھائی ہمارا مسلک بالکل واضح ہے. ہم عقائد و نظریات میں اہل سنت والجماعت سے ہیں. ول جماعت سے, اہل سنت والجماعت یعنی ول پڑا ہوا ہے. سن لیں, میں نے کہا اہل سنت والجماعت, تو اس اعتبار سے میں نے جملہ ٹھیک منہج صحیح. جب میں کہوں نا اہل سنت, اب وا جماعت آئے گا, تو تعبیر کا فرق ہے عربی کے لحاظ سے. اہل سنت و جماعت, اہل السنت والجماعت, وہ الف لام دونوں میں آئے گا. صحیح ہے, ٹھیک. وہ ول خام خواہ ڈلا ہوا ہے. تو عقائد میں ڈالا ہوا ہے, نہیں سب نے ڈالا ہوا ہے. عقائد میں ہم اہل سنت ہیں, اور اس سے کیا مراد ہے؟
کہ ختم نبوت کے بعد ہم آسمان سے کسی خدائی منصب کے قائل نہیں ہیں. میں عقیدہ امامت کی تردید میں بات کر رہا ہوں. اس اعتبار سے ہم کو لگا انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں. ہم اس میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اس کے بعد اہل سنت کی کیا آراء ہے؟ اہل سنت نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے جو عقائد وضع کیے. ہم بعض اوقات قائل بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات قائل نہیں بھی ہوتے. تو میں نے جو یہ کہا کہ میں سنی ہوں, اس سے کوئی مجھے اور بھی عقائد میں پریشرائز نہ کرے. یہ عقیدہ سنیوں کا ہے, یہ عقیدہ سنیوں کا. بھائی صرف اور صرف ہم عقیدہ امامت کے قائل نہیں ہیں. اس اعتبار سے آپ ہمیں سنی کہہ سکتے ہیں. ہم سنی منہج کو فالو کرتے ہیں. عقیدہ امامت کے قائل نہیں ہیں. نہیں قائل نہیں. آپ مولا علی کو امام نہیں مانتے؟ نہیں, تشیع والی بات کر رہا ہوں. منصوص من اللہ امام نہیں مانتے. صحیح ہے. منصوص من اللہ من جانب اللہ امام نہیں مانتے. ختم نبوت کے بعد منصب پر من جانب اللہ امام نہیں مانتے, یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر امام بنے, وہ اللہ کی مرضی کے بغیر امام بنے مولا علی. بالکل. کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. تشیع سمجھا دیں آپ. میں بات کر رہا ہوں. تشیع یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے امامت کے سلسلے کو شروع کیا. ٹھیک ہے. پہلے اللہ انبیاء بھیجتا تھا, صحیح. اب امام بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں. مولا علی کو لوگوں نے باہمی مشاورت سے اپنا امام چنا ہے. اللہ نے اپنے اذن سے ان پر امامت کو اس طرح لاگو نہیں کیا. کبھی مسجد میں نماز پڑھائی آپ نے؟ میں نے ہاں کئی بار. تو آپ کو اللہ نے امام بنایا؟ نہیں. ہاں لوگوں نے. کیوں مانی لوگوں کی؟ آپ میں کیا ایسی خاصیت اور قابلیت ہے کہ آپ امام بن گئے لوگوں کی؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے. کہاں آپ, کہاں علی, نہیں اور بات امامت کی کر رہے ہیں. ایک ہے سیاسی نظام کو سنبھالنے کے لیے کسی. سر امام تو امام ہے نا بھائی. امام میں فرق ہوتا ہے. امام تو تورات کو بھی کہا گیا. نہیں یہ بات نہیں میں کر رہا. قرآن الفاظ میں جائے نا, امام ایک ہے کہ جو نماز پڑھا. امام اصل میں رہنما کو کہتے ہیں, پیشوا کو کہتے ہیں. آپ تو اس میں برائی کیا ہے کہ اگر لوگ علی کو مان رہے ہیں امام؟ امام ماننے میں مسئلہ نہیں ہے. تکلیف کیا ہے؟ خدا پہ تہمت لگا رہے ہیں. کیسی تہمت لگی؟ خدا نے کہا ہے کہ نبوت کے بعد ہم امامت بھی چنیں گے. ختم نبوت کے بعد. میری بات سنیں, اگر عوام بکھر رہے ہیں, شرازہ بکھر رہا ہے امت کا, اور اگر کسی ایک ایسے شخص کو لیڈر مان کر تو مان لینا اس کی, آپ کو تکلیف کیا؟ خدا کی طرف کیوں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں, خدا کی طرف کب جایا جا رہا ہے؟ اگر آپ نہیں جا رہے تو پھر ٹھیک ہے. نہیں, آپ یہ بول رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. ہاں ایسا نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں خراب تکلیف دے رہے ہیں. نہیں, آپ بات سمجھے نہیں ہے. ختم نبوت کے جس طرح اللہ انبیاء کی سلیکشن کرتا ہے, ہاں علی کی سلیکشن نہیں کی. تو اس میں میرے خیال سے کوئی اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کو بھی. یہ جملہ کہنا چاہیے. کہتے ہیں ہاں نہیں, جملہ وہ سلیکٹڈ ہیں, وہ الیکٹڈ نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے بس اللہ کی طرف سے یہ ختم نبوت کے منافی عقیدہ ہے. نہیں, کیا یہی تو قادیانی کہتے ہیں. کیا قادیانی یہی کہتے ہیں. کیا مولا علی نفس رسول نہیں؟ نہیں دیکھیں, نہیں بات اس کا من جانب اللہ ہونے سے کیا تعلق؟ میں بات تو سن لیجیے. ابھی بات تو سن لیجیے. جان رسول ہے. آپ علامہ صاحب بات تو سن لیجیے نا. آپ مولا علی کو نفس رسول مانتے ہیں؟ رسول کس کی مرضی سے آئے؟ اللہ کی مرضی سے. تو علی کیا ہے؟ ہاں بڑی پیاری آپ نے بات. نفس رسول ہے. بات بڑی پیاری. نفس کیا ہوتا ہے بتائے نا, کیا ہوتا ہے؟ بتائے کیا عربی بات وہی آگے ہم اپنے ڈسکورس. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ علی تیری مثال ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ مثال ہے. یہ تشبیہ دی گئی, یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی تو ہوتا. تو بھائی نفس رسول ہے نا. نہیں, پریشرائز الفاظ سے آپ کچھ بھی کہہ لیں. الفاظ نہیں, حدیث بیان کر رہا ہوں. جو حدیث سے نتیجہ آپ نے نکالا ہے, ہاں, کہ اس حدیث میں بھی صاف نظر آ رہا ہے. حدیث میں یہ بیان نہیں ہو رہا کہ میرے بعد تو خلیفہ ہوگا, کیونکہ موسیٰ کا خلیفہ. ارے نبی کی بات ہو رہی ہے. یوشع بن نون ہے. علامہ صاحب نبی کی بات ہو رہی ہے. نبی کیا؟ ہاں, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. اب موسیٰ ہارون کی مثال دی, اگر ہوتا تو نہیں ہے نا. تو جناب نہیں ہے نا. بات یہ نہیں ہو رہی کہ نہیں ہے, اگر ہوتا تو ٹھیک ہے. ہاں, پھر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بھائی جو نبی ہوتے ہیں وہ اگر مگر کے استعارے میں بات نہیں کرتے. کون کہتا ہے؟ عربی میں زبان میں گفتگو ہوتی ہے. خدا خود کہتا ہے ہوتی ہے. خدا اگر مگر میں خود بات کرتا ہے. ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے. نبی نے بھی کر دی. ہاں, تو اب علی کا یہ پروٹوکول تو ہوگا نا کہ نبی کے بعد لوگ علی کے پیچھے چلیں. میں نے کہا انکار. ہاں تو ٹھیک ہے, آپ اس نص کو لے کر آئیں کہ علی کی امامت کا انکار کفر ہے. مانتے ہیں؟ اچھا ناسبیت تو ہے. رکیے ناسبیت تو ہے. ابھی کفر ہے. وہ کفر کیوں ہے؟ ابھی رکیے. کہ وہاں پیچھے خدا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, میرے والدین جناب ابو بکر پر قربان, اور جو انہوں نے غار میں راتیں گزاری, زندگی قربان, ہماری حیات قربان. مجھے یہ بتائیے
کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کفر ہے؟ بتائیے نا، بتائیے سر، کاؤنٹر کر. آپ بھی بڑے دیکھیں، نہیں میں کیا بڑے نہ جانے کہاں کہاں سے الہام ہوتا ہے آپ کو. آپ یہ دیکھیں، روایتی سنی مذہب اسی بات کا قائل ہے کہ حضرت ابوبکر کی صحابیت کا، خلافت کا، افضلیت کا انکار کفر ہے. کفر ہے. اگر تشیع بول رہے ہیں تو وہ بھی کفر ہے. اب ٹھیک ہے، ہاں تو ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے. تو آپ سر، آپ پر سنیت کھڑی ہوئی ہے، آپ پر وہابیت کھڑی ہوئی ہے، تو اس کی اصلاح کر رہا آپ پر منہج کھڑا ہوا ہے. جس بندے کا آپ نے نام لیا ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی تو شیعوں کی اصلاح کر رہا ہے نا. ابھی اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. شیعوں کا اصلاح کرتا ہے نا. تو ہم نہیں مان رہے نا. تو نہیں ماننا نہ ماننے کا الگ مسئلہ ہے. ہم کچھ باتوں میں مانیں گے، لیکن آپ یہ کہیں کہ مولا حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہ ماننے والا کفر کا مرتکب ہوگا. سنی کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں نا، کفر کا مرتکب ہوگا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مولا علی کو جو نہ مانے گا ان کو گالیاں دے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ آج بھی سنی نہیں مانتے. نہ مانے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے. نہ مانے، بس ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے جو نفس رسول کو گالی دے. نہیں دیکھیں، وہ رسول کو گالی نہیں ہے. ابھی آپ اور طرف چل پڑے. مولا کائنات کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنا، اس کے کفر ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں، مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک بندہ حضرت علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا. ہاں، کسی سیاسی اختلاف، ابھی تو امامت کی بات ہو رہی ہے. وہ امامت اسی کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. سیاسی اختلاف کی وجہ سے وہ ان کو امام نہیں مان رہا. اب یہ ناسبیت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اور کوئی آپ بات کر سکتے صحیح ہیں. ہے. اس کے پاس کوئی عذر ہو سکتا ہے. صحیح ہے. بغض تو آشکار ہو جائے گا نا کسی سر عذر ہوگا، علی کو نہ ماننے کا عذر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کو نہ ماننے کا عذر ہوگا، آپ سنا دیتا خدا کو نہ ماننے کا عذر ہوگا. سن لینا، عذر پیش کیا سن جائے گا. لینا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہم ہر شخص کے علم کے مطابق اس سے معاملہ کریں گے. اگر کسی کے پاس عذر ہے کہ میرے پاس علی تک پہنچنے کے ذرائع نہیں تھے، میرے پاس علی کی امامت کی معرفت نہیں نہیں تھی، سر، وہ آج کے دور کی بات اس وقت بھی بہت سے لوگ، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ظاہر کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ ظاہراً میں اور آپ اس پہ حکم نہیں لگائیں گے، آپ کے ننیال پر بھی حکم نہیں لگائیں گے. کیوں کہ ظاہر میں جانتا ہوں کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ منافق نہیں ہے، وہ فاسق نہیں ہے، کیونکہ ظاہراً اس کا اختلاف چل رہا ہے نا. باقی میں بہت کچھ کہوں گا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ وہ باطن جانتا ہے کہ اندر سے وہ کیا ہے. تو یہ معاملہ جو کہ اندر کا ہے نا، اس لیے میں احتیاط میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا عذر سنا جائے گا. ہمارے سامنے، خدا کے سامنے نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو منہ پہ کہہ دے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جان کے علی کو نہیں مان رہا تھا. اچھا، یعنی عذر سنا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سنا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا رد کرے گا نا. نہیں ہم عذر پیش کریں گے، ہمارے تو ہاتھ بولیں گے. ایک ہی بات ہے نا کہ ہماری تو آنکھیں جواب دیں گی. موقع دے گا نا مقدمہ پیش کرنے کا کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا. ہاں، جبکہ اللہ جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے، تو ہمارے مقدمے کو سنا جائے گا. اگر ہمارے حالات و واقعات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بندہ مجرم نہیں ہے، مجبور ہے، تو اللہ تعالیٰ گنجائش دے گا. علی کو نہ ماننے کی مجبوری بتائیں. اب میں وہی عرض کر، مینو کی پتہ جن نے نہیں مانیا ہو تو پوچھو نا. سر یہ نہیں، یہ ناسمیت کی بو آ رہی ہے نا. کہ مسئلہ آپ حکم لگانے پر جب آئیں گے تو حکم پھر بڑوں پہ لگ جائے گا. نہیں، ابھی ناسمیت کی بو آ رہی ہے. ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ نہ دیکھیں، فقہ اہل البیت کا انکار کون انکار کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ علی کو نہ ماننا، آپ ایک طریقے سے کیا نہ ماننا؟ دو چیزیں ہیں. ہاں. علی کا منصب امامت کیا ازرو قرآن دین کا مسئلہ ہے؟ ہاں. کہاں لکھا ہوگا؟ اب سب کچھ لکھا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں جو قرآن میں لکھا بس اسی کو مانیں گے. حدیث میں دکھاتے ہیں. سن تو لینا، سن تو. دین نبی بتا، نبی فرما رہے، نبی فرما رہے ہیں. اب موسیٰ اور ہارون کی مثال دی. تو ہارون امام نہیں ہے موسیٰ اتنے کے؟ بڑے فضائل. موسیٰ کے بعد ہارون امام نہیں بنے، ہاں، نبی نہیں بنے. یوشع بن نون بنے ہیں. ہاں، تو مثال کیوں دی نبی نے؟ مثال اس لیے دی کہ چونکہ موسیٰ جب طور پہ جا رہے تھے تو نیچے بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے ہارون کو چھوڑ گئے تھے. ہاں تو میں تبوک پہ جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہاں تو چھوڑ ہوں. کے. اتنی سی مماثلت ہے. ہاں تو چھوڑ کے. اور تعلق کی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں، کیوں تعلق نہیں؟ اور کسی بات سے آپ کہیں کہ نبی بس اس دور کے لوگوں کے نبی تھے، نہیں. آپ آج کے دور سے تعلق نہیں ہے، یہ بات کر رہے ہیں آپ. جملوں کی نزاکت کو سمجھیں، جملوں کی نزاکت کو سمجھیں. آقا علیہ السلام نے اس خاص سینیریو میں بات کی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بعد، وہ میرے بعد سے مراد اس وقت میں بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے اصل میں آپ بھی روایتی لوگوں کو سن کرنا. نہیں، میں یقین کریں نہیں سنتا، میں نہیں سنتا. تو کریں، بات کریں. مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ آپ میں سے ناسبیت کی بو آتی ہے. ناسبیت کی بو تب آئے گی جو ہمارے اکابر نے کتابوں میں لکھا ہے کہ علی کی خلافت کو نہ ماننا یہ نسب ہے. میں تو مان رہا ہوں علی کی میں کب بول رہا ہوں کہ آپ نہیں مان رہے؟ بات آپ کی نہیں ہو رہی سر، بات اہل سنت کی بھی نہیں ہو رہی. بات اس وقت ہمارے بیچ میں ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ فرمایا ناسبیت کی بو آ بھائی. سن لے بھائی، سن لے.
آپ نے فرمایا کہ مولا علی کو امام نہ ماننے سے من جانب اللہ کفر امام، ثابت من نہیں۔ جانب اللہ امام، ہاں میرے الفاظ پہ جائیں، ہاں ہاں، خدا یعنی اللہ کی طرف سے ٹھیک۔ جس طرح نبی، ہاں جس طرح نبی، تو کیا علی نفس رسول نہیں ہے؟ یہ جذباتیت پہ نہیں جائیں، اسی طرف آئیں، نہیں میں اسی طرف میں وہیں پہ ابو ہوں، بکر، میں تو خود بھاگنے نہیں دیتا۔ ابو بکر خلیل رسول ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں۔ حالانکہ حضور نے نفی کی ہے، تو علی محبوب رسول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہاں۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح صحابہ کے فضائل پر آ اب خلیل دوست کو تو کہتے ہیں، عائشہ شریک حیات ہے، ہاں فاطمہ بدعت منی ہے، ہاں۔ سارے من جانب اللہ ہیں، ہاں مطلب اب جو فاطمہ ہیں ہاں یہ جنت میں خواتین کی سردار بے ہیں، شک ہے ہاں اللہ کی مرضی سے جی۔ من جانب رسول ہیں۔ بات سمجھ لینا، میں اس کا آپ سمجھ کی لیں۔ بات کی طرف آ رہا ہوں، بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان فضائل و مناقب سے یہ طے نہیں ہوتا کہ ان کے منصب کو خدا نے کوئی متعین کر دیا۔ آپ نے حضرت فاطمہ کا تو بیان کر دیا، اما عائشہ کا چھوڑ دیا، نہیں اما عائشہ کا میں چھوڑ رہا ہوں، وہاں بھی جائیں نا، آپ نے ذکر، میری بات سن لیجیے، میری بات کہ سن، مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ عائشہ سے پیار ہے، نہیں اس کی مرضی سے پیار ہے، خدیجہ سے پیار ہے، یہ بھی روایت ہے، تو میں کم انکار کر رہا روایت ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں، مان رہا خدیجہ، ہوں، سیدہ اما عائشہ سے محبت ہے، بالکل، ہماری نسلیں جناب سیدہ عائشہ پر قربان، سن لینا، ہماری اما عائشہ پر یہاں قربان، پر جو مگر سیدہ خدیجہ کا بھی ذکر ہے، بے شک ہے، ہاں۔ وہ تو سیدہ کی نانی ہے، ہاں سیدہ زینب کی، ہاں، کتنے فضائل ہیں ان کے، سوال فاطمہ کی امی ہے، بے شک ہے، ہاں، ہماری جانیں قربان، ہاں، ہمارا تو ویسے بھی اور تعلق ہے، میرے حسین کی نانی ہے، بے شک۔ حسن کی نانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان فضائل سے اس بات کا انکار جو میں کر رہا ہوں ہاں۔ کہ ایک ہے منصب، مثال کے طور پر سیدہ زینب کا کربلا میں ہاں۔ سیدنا حسین کی حمایت کرنا، علی کی دستار پہن کر لہجہ علی میں ہاں۔ دربار خلافت میں خطبہ دینا خدا کی مرضی ہے۔ اب بات کو سمجھ نہیں رہے، وقت کا تقاضا نہیں ہے، بات کو سمجھے نا کہ سیدہ زینب کی خدا نے ڈیوٹی لگائی تھی جس طرح انبیاء کی لگائی جاتی ہے، حسین کی ڈیوٹی لگائی تھی نہیں کہ یہ شہید ہوگا، نہیں، پھر کیا ہوا تھا؟ اب بات کو سمجھے نا، آپ اصل میں نبوت کو نہیں سمجھ پا رہے، میں دیکھیے میں نبوت کو سمجھتے ہیں نا؟ میری بات سنیے، میں نے آپ کے خدمت میں مجھے آپ کی معذرت کے ساتھ یا بو آ رہی ہے ربوے والوں کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف جو کہ یہ وہی عقیدہ ہے اللہ کہ معاف ختم نبوت کے بعد، اللہ معاف وہ اللہ معاف ادھر بھی اللہ ہوتا نا، معاف کرے۔ ختم نبوت کے بعد، سن لے بات، ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسان بھیجنا بند کر دی، میں منکر نہیں ہوں، تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ علی خدا کی مرضی سے ہے؟ ایک ہوتا ہے خدا کی سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ایک تو وہ عقیدہ ہے نا۔ نہیں نہیں یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، اچھا، میں نے آپ کی خدمت میں سوال رکھا، ابھی عقیدہ کھل کر سامنے آ جائے گا، آپ نے الزام بھی لگا دیا بھائی، نہیں آپ نے مجھے میں نے الزام نہیں نہیں لگایا، ربے والوں کا الزام لگا دیا، آپ نے قادیانی بول دیا، ربوہ میں سنی بھی ہوتے ہیں ہمارے، وہ ٹورڈز ہدایت والے بھی آگے تھوڑا سا چلے جائیں، نہیں تو آپ نے ان کی اس حوالے سے نہیں بولا، نالیاں چلے جائیں، آپ نے قادیانی بول دیا یار، نہیں، میں نے نہیں بولا، ربوہ کے قریب سے گزارا ہے آپ کو، ابھی سن لیجیے، چلو انتہائی الفاظ مالک واپس لیتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نے تکلیف دی مجھ کو، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو بی بی فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام نبی کی بیٹی ہیں، بے شک، نبی کے دل کا قرار ہیں، یہ خاتون جنت کی سردار ہیں، بے شک، یہ اللہ کی مرضی سے ہے یا نبی کی مرضی سے، من جانب اللہ یا من جانب رسول؟ بڑی پیاری آپ نے بات کر دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس روایت اب پھر بتانا پڑے گا کہ رسول بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے ہیں، ہاں تو بتانا پڑے گا نا، پھر بتانا پڑے گا، بتا رہا ہوں۔ بتانا پڑے گا، مسئلہ- ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر تو دین سے متعلق کوئی بات کر رہا ہے ہاں، تو خدا کے اذن سے ہے، اس میں خطا نہیں ہوتی، پہرے لگا دیے جاتے ہیں، صحیح ہے، یعنی کہ خدا سے دین لینے میں اور امت کو دین دینے میں نبی معصوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی نبی کی اپنی لائف ہے، وہ بیویوں سے بات کر رہا ہے، وہ بچیوں سے بات کر رہا ہے، وہ دوستوں سے بات کر رہا ہے، اس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہوتا، صحیح ہے، اور قرآن مجید میں بعض مقامات پر کچھ فرمان رسول کے مطابق ہم، کہ فاطمہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں، تو محبت کا ملکہ اظہار ہے، کیا ہے اللہ کی مرضی سے ہے، جی، اللہ کی مرضی سے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی آقا علیہ سے، السلام نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے سیدہ سے، یعنی بتایا یہ امت کو کہ بھائی جنت کے مالک ہم ہیں، نہیں آپ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ اس روایت کی شرح پہ جائیں نا، ہاں، آپ اس روایت آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ جنت کے مالک محمد مصطفیٰ ہیں؟ سن لینا، نہیں مالک سے کیا مراد ہے، مالک نہیں ہے جنت ہے، مالک سے کیا مراد ہے،
یعنی وہ جس کو چاہے جنت میں نہیں بھیج دے۔ یہ عقیدہ تو قرآن میں نفی ہے اس کی. اچھا تو فاطمہ کو کیوں دنیا میں کہہ دیا ہاں، تو کہ یہ سردار ہے؟ وہ الفاظ کو سمجھنا اس میں کہا کیا بتائیں ہے؟ بتائیں. آقا علیہ السلام اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اچھا اور سننے والے محبت اتنی کی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کہہ دیا. اس میں اللہ کی نفی کہاں ہو رہی ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے کہیں روکا ہو؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کسی اور کو بنانا ہو معاذ اللہ تو کس کو بنائے گا؟ آپ کہہ رہے یہ ہیں، آپ بنایا ہی نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہے سن لیں بس ہیں تو ہیں. اور سن لیں نا، سیدہ کائنات کا جنتی عورتوں کی سردار ہونا، ہاں حسنین کریمین کا جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا، ہاں یہ اظہار محبت ہے. کوئی دین بیان نہیں ہو رہا، کوئی منصب بیان نہیں ہو رہا. شیعت نکال دے ذہن سے. مگر دین پر جو انہوں نے جان لٹائی وہ تو ہم اسی کی وجہ سے ان کو سردار قرار دیا گیا. جانتے ہیں نا ہم کب انکار کر رہے ہیں. ہاں. ہم کب انکار کر تو رہے اس ہیں. کا مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو اللہ کی مرضی سے کہا. او ہو بات کو سمجھے نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ بولیں گے ہاں. تو آپ اس بحث میں جائیں گے کہ خدا کی مرضی سے بات کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے بات کر رہے کوئی ہیں. ایسی بات ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے سوائے ناسبیوں کے؟ فضائل تو میں بھی مان رہا ہوں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے. علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں عقیدت کے جو مظاہر ہیں وہ سب قرآن و سنت کے منافی ہیں. ہم نے خود ساختہ عقیدتیں بنائی ہوئی ہیں. صحیح ہے ٹھیک ہے. اللہ کے بارے میں بھی، حضور کے بارے میں بھی، صحابہ کے بارے میں بھی، اہل بیت کے بارے میں بھی. اب اس حدیث کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ جو تاثر ہمارے ذہنوں میں ہے، ذرا سا بھی میں بات دوسری طرف کروں گا نا تو میں نسباً بھی علوی ہوں، میرے نسب پہ شک ہو جائے گا. برداشت نہیں ہے نا علم کی، تحقیق کی. ٹھیک ہے. رسالت مآب نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ مجھے ان بچوں سے پیار ہے، ہاں. یہ بچے تو میرے شہزادے ہیں. ہاں. سیدہ کائنات کے بارے میں کہا یہ میری بیٹی تو شہزادی ہے. ہاں. تو جنت کی عورتوں کی سردار. یہ محبت بھرے الفاظ ہیں. یہاں سے آپ کوئی منصب ثابت کریں گے تو اس کے لیے وہی دلیل حقیقت بھی تو یہ ہے نا علامہ صاحب، یہ حقیقت خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگی. محمد مصطفیٰ کی زبان سے ثابت ہو رہا ہے. آپ براہ راست سن رہے ہیں. ہاں آپ کو یہ کس نے بتایا کہ حضور نے فرمایا؟ محمد مصطفیٰ نے. آپ براہ راست سن رہے ہیں. اللہ ہے کس نے بتایا؟ جی اللہ ہے کس نے بتایا؟ اللہ ہے. ہاں. دو باتیں ہو جائیں گی. سن آپ لیں. کو پتہ ہے؟ بڑی پیاری بات آپ نے کر دی. خدا میں پیارے ہی کرتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ آپ پیارے ہی ہیں. خدا کا وجود یہ عقلی تقاضا ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ خدا ہے. کوئی نبی نہ بھی بتائے نا تو انسان اپنی فطرت سے اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا وجود کا بتایا گیا، وجود. خدا کے وجود کا بتایا صرف- گیا. آپ کسی نبی کے محتاج نہیں ہیں، صرف وجود. آپ کو پتا ہوتا کہ خدا ہے. وجود کی بات کر رہا ہوں. یہی کہہ رہے ہیں نا، حقیقت ہے نا. یہی کہہ رہے ہیں سن نا. لیں نا. ہاں نہیں یہی کہہ رہے ہیں ہاں. ہاں کہ اگر نبی نہ بھی آتے تو اس کا ہمیں بتانے تو ہمیں پتا ہوتا کہ خدا ہے، اس کا وجود ہے. اس کا وجود ہے. اس کا وجود ہے. اچھا. اللہ یہ کہ کوئی اپنی فطرت سے اتنا علم ہے آپ کے پاس؟ سب کے پاس ہے. قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہم کو تو نبی نے بتایا کہ آپ خدا ہے. مسلمان ہو گئے نا. ہاں. آپ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر دیکھیں. اللہ یہ کہ کوئی اپنی فطرت سے انحراف کر جائے اور خدا کی اس وجود کو نہ پہچان پائے. سوال یہ سن لیں، آپ کے عقائد پر یقین جانیے انگلیاں اٹھیں گی. سن لیں. سمجھ سے میں بالا. آپ جواب دے رہا ہوں. حسن اللہ یاری صاحب کو جانتے ہیں؟ بتائیے، بات کیجیے. حسن اللہ یاری صاحب نے ایک ملحد کے ساتھ گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی. میں نے دیکھا اس مناظرہ کو خدا کا وجود کیسے بتا 5 دیا؟ گھنٹے پہ وجود کیسے بتا دیا؟ اگر پیغمبر آ کر بتاتا ہے تو اللہ یاری صاحب کو پہلے نبوت سمجھانی چاہیے تھی. میں بات نہیں کر رہا. آپ بات سمجھے نہیں ہیں. نہیں سر، میں بات یہ کر نہیں رہا. آپ ایک پکے سچے مومن ہو کر یہ بول رہے ہیں کہ ہم نبی کے محتاج نہیں ہیں اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے. سمجھے نہیں. ادھوری باتیں سن کے آپ آگے چلا دیتے ہیں. بات پوری سن لیں. خدا کا وجود ایک عقلی مقدمہ ہے. ہماری فطرت میں الہام ہے کہ خدا ہے. خدا کے ایٹریبیوٹس کو انبیاء نے آ کے واضح کیے. اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، وہ کلام کیسے کرتا ہے، وہ کائنات میں نظام کیسے چلا رہا ہے، یہ اس نے انبیاء کے ذریعے بتایا ہے. تو اللہ تو خود یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. نہیں کوئی نہیں کہا. محمد کو بھیج دیا. نہیں کہاں سے روایتیں ہے ہی نہیں. موضوع روایت ہے ہی نہیں نہیں رہی. کہ اللہ نے کہا میں پہچانا جاؤں، موضوع محمد کو روایت بھیج ہے. دیا. قرآن اس کی نفی کرتا ہے. اچھا بالکل. کس طرح سے کرتے؟ قرآن مجید میں یہ پورا مقدمہ اس کے اپوزٹ بیان ہوا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی جن و فرشتے کم تو نہیں تھے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. انسان کو کیوں پیدا یہ کیا؟ آپ سے کس نے کہہ دیا
کہ اللہ تعالیٰ کو مزید عبادت کا شوق چڑھ گیا تھا. یہ آپ میرا جملہ دوبارہ ریوائنڈ کیجئے, میں کیا بول رہا ہوں. کیا جن اور فرشتے کم تو نہیں تھے نا عبادت کرنے کے لیے, انسان کیوں آئے؟ پھر تو وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو نیا شوق چڑھ گیا؟ میں کب یہ بول رہا ہوں؟ بے انسان بھی بنا دیے. آپ کہہ رہے ہیں پیچھے دو مخلوقات تو عبادت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امتی ہیں نا, ہاں ہمیں شرف ہے نا بے شک کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. بے شک. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہیں کیا ہم امتی؟ دیکھیں ایک آپ تقدیر کے مسئلے پہ پڑ گئے ہیں. ہاں بات مولا علی کی امامت پہ ہو رہی تھی, وہاں خدا کی مرضی کو میں نے نبوت کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا. مسئلہ یہ بیان نہیں ہو رہا کہ خدا کیا کرتا اور کیا نہیں کرتا. ایک ہے تقدیر کا معاملہ کہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر, حالانکہ یہ جملہ بھی باطل ہے. خدا کیا کر رہا ہے, خدا کے اذن سے کیا ہو رہا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سعودی عرب والے گستاخ ہے نا, بریلویوں سے پوچھ لیں جی, تو وہ خدا کی مرضی سے وہاں مسلح پہ کھڑے ہوئے, بریلوی انکار کر دیں گے. صحیح ہے. نہیں جی ظالم حکومتیں ہیں. تو آپ خدا کی مرضی کو اور میرے جملے کو مکس نہ کریں. نہیں ہم کافی مولا علی کی امامت من جانب اللہ نہیں ہے, اور اگر آپ تشیع سے متاثر ہونا تو آپ جملہ سمجھ جائیں گے کہ طلحہ علوی کیا کہہ رہے ہیں. نہیں صحیح ہے, منصوص من اللہ امام نہیں صحیح ہے, کیونکہ اس لمبا ہو گیا, کافی الجھ گئے ہیں, ہاں کافی الجھ گئے, جبکہ ہمارا یہ موضوع نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جب علمی گفتگو ہوتی ہے تو پھر میرے بھی باقی معذرت کے ساتھ وہ آپ بھائی کا نام لے تھے زرق نقوی بھائی, ان کے سامنے مقدمہ رکھ لیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی, کیونکہ یہ عوام نے سن لیا کہ آپ نے کیا فرمایا اور میں نے کیا عرض کی. اچھا مجھے بتائیے کہ سید زرق نقوی, آپ نے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے ہمارے ان کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں, آپ نے سنا بھی اور آپ جانتے بھی ہیں, ہم سے بہتر جانتے ہیں. کیا میں نے آپ کی غیر موجودگی میں اور آپ کی بنا اجازت سے جو آپ کے حوالے سے میں نے ایک چیلنجنگ پوزیشن میں ان کو آ کر کہہ دیا کہ علامہ طلحہ علوی کو لاؤں گا اور آپ کے ساتھ بٹھاؤں گا, آپ تیار ہیں کہ آپ سید زرق نقوی کے ساتھ بیٹھیں؟ چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو بیٹھنے کا میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم بالکل تیار. آپ بیٹھنا چاہیں گے؟ ضرور بیٹھنا چاہیں گے. بلکہ میں تو دیکھیں آپ نے وہ شروع میں بات عرض کی تو چلیں اسی بہانے گلہ بھی اتر جائے گا کہ طلحہ بھائی کسی سے بات نہیں کرتے. اچھا یہ شکوہ ہے آپ پوڈ کاسٹنگ کر کے, ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, اور ہاں میں ہاں ہاں, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ تو نہیں ہوگا, ہوسٹ تو میں ہوں, جی جی ہوسٹ میں کروں گا, آپ بھی مہمان ہوں گے, وہ بھی مہمان. ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی دقت نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے؟ اللہ کا فضل, ہمیں کیا دقت ہوگی. آپ بڑی معلوماتی شخصیت ہیں, محقق ہیں, آزاد خیال. جانتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ جانتے ہیں, رابطے میں ہیں, لیکن اس بات کا مجھے علم نہیں تھا. تو انہوں نے آپ سے بھی نہیں اس حوالے سے کوئی رابطہ کیا؟ کوئی بات نہیں. اچھا صحیح, آپ ہی بیچ میں ہیں صلح کلی کے جو قائل ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ اس میں میں نے محبت کا پیغام دے کہ علمی ڈسکشن ہوگا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ حر بن یزید والا کام کریں. ہاں کچھ کفری عقائد ہیں, آپ بس اس حوالے سے بات کریں اور بس عقائد کی صفائی ہو. بے شک بے شک, کوئی مسئلہ نہیں, ہم یہی چاہتے ہیں. ضرور انشاءاللہ, چونکہ یہ مناظرہ تھوڑی ہوگا, ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ضرور میں بیٹھنے کو تیار ہوں, آپ کی اجازت ہو تو بے شک بے شک ان سے کہہ دیں, ہم ضرور کہہ دیں, ڈن کر دیں, جب کہیں میں حاضر. دیکھ لیجیے بھائی جہاں بھی میں آ جاؤں گا, بھاگے گا مت. میں کیوں بھاگوں, آپ نے ابھی 2-3 شہروں کا نام لیا, تو سفر تو میں کرتا رہتا ہوں. نہیں آپ یہ کہیں کہ میں سفر میں ہوں, میں نہیں آ سکتا ڈاکٹر صاحب. سفر میں کیوں, میں اس نیت سے آؤں گا نا, میں تو کیمرے میں کہہ رہا ہوں, اور آپ بات سنیں. انہوں نے بھی کیمرے میں کہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگے نا کہ میں بھاگ رہا ہوں تو یہ ویڈیو بار بار چلائیں. ڈاکٹر صاحب بار بار اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ یہ مجلس منعقد کروائیں, میں آپ کو بھی بھاگنے نہیں دوں گا اور شاہ صاحب کو بھی بھاگنے نہیں دوں گا. میں نے الحمدللہ کئی ایسے موضوعات پر علمی گفتگویں کی ہیں, نجی محافل میں بھی اور جوائنٹ بھی, وہ اتنی وائرل نہیں ہے, لیکن آپ انشاءاللہ زرق بھائی کے ساتھ بٹھائیں تو عوام دیکھے گی کہ ہم کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نرم انداز میں, شائستگی کے ساتھ, مہذب طریقے سے ہم اپنا مقدمہ رختے ہیں. صحیح, اور وہ جو اعتراض اور گلہ ہے لوگوں کو وہ بھی دور ہو جائے گا, اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک شیعہ اور ایک سنی, ہاں محبت میں اپنے نظریات کو بیان کریں. اگر اس میں کوئی کراس فائر ہوتا بھی ہے تو وہ بھی عوام دیکھ لے گی. تو میں بالکل تیار ہوں بیٹھنے کے لیے, بھجنا تو سا نہیں, میں تو پورے پاکستان میں پھرتا رہتا ہوں. نہیں میں نہیں بھاگوں گا. چلیں ٹھیک ہے, اور بھاگنے بھی نہیں دوں گا. میں کہاں جا رہا ہوں جی, کیمرے میں میں نے واضح کہہ دیا, میں اب آپ کو بھاگنے نہیں. ہم قرار کے ماننے والے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, بس آگے میں نہیں جاتا. ہاں بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم ضرور آئیں گے. میں بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, میں نہیں جاتا. چلے میں مزید کچھ سوالات ایک دو رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ یہ ایک طریقے سے پوڈ کاسٹ نہیں ہے,
یہ بس آمادگی کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا تھا جی جی کہ آپ آمادہ ہو جائیں اور آپ کو ہم جلدی بٹھا دیں، ایک مجلس منعقد کرائیں. جی. مجھے بتائیے آپ کی ملاقات ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ سے. آپ نے پہلے بھی بتایا لیکن اب تو آپ نے باقاعدہ ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ جو لوگ جلتے ہیں وہ جلتے رہیں. ہم تو ایسے ہی ہیں بھائی. تو آپ سے کون جلتا ہے بھائی جب آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملتے ہیں؟ دیکھیں کیا کسی کا نام لوں، جو مرزا صاحب سے لوگ خار رکھتے ہیں یا علی بھائی سے جیلس ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ مجھ سے بھی تھوڑے نالا رہتے ہیں اس حوالے سے، اور اپنا سمجھ کر محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے دوسروں کو اپنا خام خواہ دشمن بنایا ہوا، مجھے اپنا وہ دشمن، صحیح ہے. پھر خام خواہ غصہ تو آئے گا. اب جب وہ ہم دونوں ملتے ہیں تو ان کی وہ غصے میں اضافہ ہو جاتا ہے اچھا کہ یہ اپنا ہو کر وہاں چلا گیا، وہ تو پہلے ہی خراب آدمی تھا. اب وہ جو جلن ہوتی ہے نا اس پر پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو مرزا صاحب کو جانتا ہوں نا پرسنلی، ٹھیک تو ہے، جلتے رہے. بالکل صحیح. خام خواہ آپ نے مجھے بڑی اپنا پیاری بنایا، شخصیت ہے ویسے. بے شک ہم تو ان کو جانتے ہیں اور دیکھیں رابطے میں بھی اگر ہیں. کسی کے عقائد سے نظریات سے اختلاف ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مخالفت نہ ہو. ہاں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس پر کفر کے فتوے داخل میں تو علی، مجھے تو منع کیا گیا تھا یہ جملے نہ بولیں، لیکن میں تو بعض اوقات فرط جذبات میں یہ کہہ بھی جاتا ہوں کہ علی سے ہر دور میں ہی مسئلہ رہا. ہائے 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 ہائے. لیکن میری محبت بھی ہے اور محبت بعض اوقات بے حد ہوتی ہے. ہاں ظاہر ہے وہ وہ محبت نہیں ہوتی جو حد میں رہ کر ہو. ہاں صحیح سے بالکل ایسے جو حد میں رہ کر ہو محبت نہیں ہے. تو علی بھائی کے بارے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ علی سے ہر دور میں ہی مسئلہ رہا ہے لوگوں کو، ہائے 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 ہر دور میں، واہ 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 واہ. چاہے وہ ہمارے علی ہوں ہاں چاہے وہ آج کے علی ہوں. ہاں 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 سیدنا علی کے نسبت سے ہی مرزا صاحب کے والدین نے ان کا نام رکھا نا، ظاہر ہے علی کی محبت میں ظاہر رکھا. ظاہر. اور مولا علی کو جس طرح سے مرزا صاحب نے بیان کیا ہے اور ان کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، تو علی کا شیعہ تو میں کہوں گا مرزا صاحب کو. الحمدللہ بالکل نا، مسلک کے اعتبار سے نہیں. ہاں ہاں تو اس لیے میں کہتا ہوں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہم بھی تو ہے نا. بالکل الحمدللہ. تو مرزا صاحب سے یہی مسئلہ ہے کہ اس دور کے علی نے ان کے آبا مارے تھے، آج کے علی ان کے بابے مارے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اختلافات نظریات اور عقائد سے اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ شخصیت علمی تو ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، دین کا کام کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں. مجھے بتائیے علامہ، بس ایک دو سوالات ہیں کیونکہ عید الاضحیٰ بھی قریب ہے، تو میں اس حوالے سے ذرا اگر اجازت ہو تو سوال ذرا کر لوں، کیونکہ ہم نے آج سوالات کا سیشن نہیں، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، ہم نے سوال کر رہا ہوں کیونکہ وہ آمادگی کے لیے آپ کو ہم نے مدعو کیا ہوا تھا، ملاقات ہوگی بس اچھا ہوگا. مجھے بتائیے کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک آزمائش آن پڑی آل ابراہیم پر، حضرت ابراہیم پر علیہ السلام، تو انہوں نے خواب دیکھا. اب واقعہ لوگ جانتے ہیں، واقعہ جانتے ہیں لوگ، اب ہم واقعہ میں نہیں پڑھتے، لیکن اب جب جناب ابراہیم نے اپنے لال، اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر اسماعیل کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ دیا اور چھری چلائی، تو حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو گیا، ایک دمبا آ گیا، دمبا ذبح ہو گیا. اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی سے بدل دیا. یہی فرمایا اللہ نے قرآن میں. اب قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ وہ دمبا آیا، وہ دمبا جبرائیل لے کر آئے اور وہ دمبا ذبح ہو گیا؟ ذرا بتائیں قرآن میں. ہاں ٹھیک ہے، اس طرح تو وضاحت نہیں ہے، پورا واقعہ آپ نے سنا دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن روایات میں آگے تفصیلات آئی ہیں. اچھا. اور بائبل کے اندر بھی آپ کو تفصیل ملے گی، اسرائیلی روایات میں آپ کو تفصیل ملے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یعنی قرآن میں نہیں ہے کہ دمبا آ گیا، نہیں، وہ اشارہ ہے نا کہ ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی سے بدل دیا، وہ اسی کا اشارہ ہے. اسی تو طرح عظیم دمبا ہوتا، قربانی کی بات ہو رہی ہے، جانور کی بات نہیں ہو رہی. نہیں میں وہی تو جانور کا مقابلہ اسماعیل سے نہیں کیا جا رہا، میں وہی تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قربانی کی بات ہو رہی ہے. اب میں اسی کی طرف لا رہا ہوں کہ ہم نے آگے الفاظ بھی ہے نا کہ ہم نے اس کو آگے جاری کر دیا، لوگوں میں اس کو جاری بھی رکھا کہ یہ ہوتا رہے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو سیدنا اسماعیل کو اللہ نے اس چھری سے بچا لیا، جنت سے مینڈا آیا، روایات میں آتا ہے جنت سے آیا. ہاں جنت سے آیا. اچھا، جنت میں کوئی منڈی ونڈی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہی لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ کے خزانوں سے آیا نا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اللہ نہیں لوگ سوال کرتے میں وہی سوال رکھا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ کو پتا میرے سوال ایسے نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، وہ کوئی جنت مارکیٹ نہیں ہے، ہاں وہ آسمان نہ کوئی وہ دمبا مارکیٹ ہے وہاں پہ. من جانب اللہ،
ہاں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وہ جانور آیا اور اس تاکہ ہمارے لیے حلال بھی ہو جائے، یا اس سے پہلے تھا؟ حلال تو پہلے بھی تھا، پہلے سے جانور تھا۔ تو کھائے جاتے تھے نا۔ اچھا صحیح، یہ تو صرف سیدنا اللہ کے نام پر قربانی کرنا ایک خاص پیرائے میں اس کو ابراہیم کے بعد سے رکھا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اگر وہ جنت میں سے دمبا نہ آتا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہ آتا، تو کیا والدین آج 10 ذی الحج کو اپنے بچے قربان کرتے؟ ظاہر سی بات ہے، یہی ہوتا۔ لیکن وہ تعلیق بالمحال ہو جائے گا نا، وہ لیکن مثال ایسا ہوا نہیں ہے نا، تو پھر ہم دوسری طرف نہیں، میں دیکھیں اگر ہوتا، میں اگر مگر میں بات ہوتی ہے، پھر میں ایک دوسری بات میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے جاری نہ کرتے کہ تو نے تو بیٹا قربان کر دیا لیکن لوگ نہیں کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ خلیل اللہ وہ ہے نا، ہاں خلیل اللہ، خلیل اللہ نے امتحان ان کے، وہ کرنا نہیں تھا، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ کرنا نہیں تھا، چونکہ ہمارے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا کہ لوگوں کو نا ابراہیم بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، ابراہیم بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اگر آپ نے ابراہیم بننا ہے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھیں، دمبا نہیں آئے گا، پولس آئے گا، ہائے 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 ہائے، ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں تو وہ آگے جاری نہیں ہونا۔ ہاں، اب دوسرا معاملہ ہوتا نہیں بیٹے کو کوئی اپنے پہ رکھ دیں، ہے وہ تو کہیں رکھتے بھی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ روایات میں وہ تفصیلات آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان شارٹ ہمیں کر کے سنا دیا۔ اصل میں مخاطبین جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ ابراہیم کو بھی اہل عرب سیدنا ابراہیم سے واقع، وہی مخاطبین ہیں، بنی اسماعیل ہیں، وہ جانتے ہیں، متکلم رب ہے، متکلم رب ہے، مخاطبین وہ ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر ایک واقعہ سنا دیا چونکہ سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بات وہ نہیں جانتے وہ انہوں نے پوری بتائی ہے قرآن میں، تو وہاں پر دمبے کا ذکر کیوں نہیں ہے، وہ سارا نہ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر انہوں نے تو واقعہ سنا دیا۔ آج جو گائے ذبح کیے جا رہے ہیں، جو اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، وہ تو اس کی قسمیں ہیں نا، اچھا کس پہ کچھ بھی کرتے رہے، نہیں جانور کی اقسام ہے نا، پھر وہ احادیث میں سنت میں چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اچھا یہاں تو آپ احادیث کو مانتے، قرآن کو لے کر نہیں آتے؟ سنت کی بات کر، ہاں ہاں، سنت حدیثی ہے نا، نہیں ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ بات لمبی ہو رہی ہے۔ سنت متواتر عمل کو کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے مستقل عمل کو کہتے ہیں، بار بار کرنے والا عمل، اور وہ مسلمانوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے، چند لوگوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ سنت ہے، ضرورت تھی، تو سنت تو نہیں ہے نا، سنت تو مستقل عمل کو کہتے ہیں۔ ہاں تو اگر آج کوئی کھڑا ہو کر پیشاب کرے گناہگار ہوگا؟ نہیں مسئلہ ہے سنت کا کہ آپ کس لفظ کو سنت نہیں، میرے سوال کا جواب تو دیں، ابھی آپ نے خود بات کی تو مجھے جواب دے دیں۔ اما نہیں گناہگار تو نہیں ہوگا نا اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے تو؟ نہیں، اگر گھٹنوں میں تکلیف نہیں ہے، یعنی نوجوان ہے، آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں پھر تو ملے گا، اور بس کپڑے بچائیں اپنے، آپ چھینٹے نہ پڑے پیشاب کے، آپ کی ٹانگوں پہ، آپ کے پیروں میں، آپ کے شلوار نہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ناپاک، وجہ بیان کریں، آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، وجہ بیان کریں، اب گناہگار ہوں گے، اس کو تو بے مروت کام کہتے ہیں۔ ارے نہیں، ابھی آپ کی ٹرمینالوجی استعمال نہیں ہوگی، ہاں ابھی چونکہ رسول نے، ہاں گناہ ہونا نہ ہونا اس کا سنت سے کیا تعلق؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں جانتا نہیں ہوں نا، I don't know about that، مجھے بتا۔ اوکے بات سنیں نا، آپ کہہ دیں کہ یہ سنت نہیں ہے، بس بات ختم۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سنت نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی، چھوڑ دیں۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کرے گناہگار ہوگا؟ وہ اس کے پاس وجہ ہے تو نہیں ہوگا، اگر جو یعنی آپ کہہ رہے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، کھڑے ہو کے تو نہیں کرنا چاہیے نا، کوئی بھی نہیں کرتا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ معاشرے میں ان کا مقام بھی دیکھ لیں۔ ارے نہیں اللہ، چلے آپ آگے کریں، کیا پیشاب شرارتی ہے بہت۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سنت متواتر عمل کو کہتے ہیں، حدیثوں میں اس عمل کا اظہار ہو جاتا ہے اور بیان کرنے والا 1 2 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت ہمیشہ مسلمانوں کی گواہی سے ثابت ہوگی، بالکل صحیح، تمام مسلمان، بہترین بہترین کہ حضور نے بہترین یہ کیا، حضور نے یہ کہا، بہترین اس لحاظ سے میں بات کر رہا بہترین فرمایا آپ نے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، وہ آخری سوال ہے، سید زرق نقوی سے آپ علمی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، آپ نے بولا کہ میں تیار ہوں اور اب میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، نہیں فرمایا، بالکل صحیح، ہم نہیں بھاگیں گے اور آپ کو وہاں ہم لے جائیں گے، اور یہ ایک علمی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین کرام آپ کو بھی بتا دوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر بہت بڑی علمی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے، اس علمی مجلس کا حصہ علامہ محمد طلحہ علوی بمقابلہ سید زرق نقوی، اور باقاعدہ مستقل حصہ علامہ محمد طلحہ علوی اور سید زرق نقوی مجلس کا حصہ ہوں گے، اور میں میزبانی کے فرائض انجام دوں گا، ہوسٹ ہوں گا،
اور سوالات ان کی خدمت میں رکھوں گا. طریقہ کار یہ ہوگا, جو سوال میں ان کی خدمت میں رکھوں گا وہی سوال ایز اٹ از میں سید زرق نقوی کی خدمت میں رکھوں گا, تاکہ عقائد ان کے لوگ جان سکیں کہ